बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, तकबीर टीवी से प्रोग्राम क्वेश्चन एंड आंसर विद तकबीर लेकर आपका मेज़बान मुनीर आसम कादरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जिस तरह आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम क्वेश्चन एंड आंसर विद तकबीर जो हमारे रोज़मर्रा दीनी मसाइल हैं, जो हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आते हैं और हम मुफ्तियान अज़ाम और उलमा इकराम से राब्ता फ़ौरन नहीं कर सकते, ज़ाहिर है उनकी भी मसरूफ़ियात होती है, तो तकबीर टीवी ने अपने नाज़रीन के लिए ये प्रोग्राम क्वेश्चन एंड आंसर विद तकबीर शुरू किया है ताकि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो हमें दीनी मसाइल पेश आते हैं उनसे आगाही हासिल कर सकें। और नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हमारे साथ आपके सवालों के जवाबात देने के लिए मौजूद होते हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती खालिद महमूद तस्नीम अल मदनी साहब। आज भी हमारे साथ मौजूद है। मैं अपनी तरफ से और अपने नाजरीन की तरफ से किबला मूसा साहब को वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मूसा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर। जी, बहुत शुक्रिया, आप अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए। नाजरीन, आज हम जो हमारा मौजू है वो नमाज के मुतल्लिक़ है। नमाज के मुतल्लिक़ जो सवालात आपके जहन में आते हैं, आपके लिए नंबर जो है वो खोल दिया गया है। हम भी कुछ सवालात हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, वो किबला मूसा साहब के सामने रखेंगे। और आपके जहन में नमाज, वुज़ू, इस बारे में कोई सवालात हों तो आप कर सकते हैं। जनरल सवालात भी हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो नमाज और तहारत के मुतल्लिक़ है। इससे मुतल्लिक़ हम सवालात करेंगे। मुसब, एक सवाल मेरे पास पहुंचा है, वो ये है कि नमाज में सूरतें जो सूरतें हम पढ़ते हैं, जी जी। अगर तरतीब से ना पढ़ी जाए तो फिर क्या किया जाए, क्या होता है और इस बारे में शरई हुक्म क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज के अंदर क़िरात करना, जी, यानी सूरत फातिहा के बाद कोई दूसरी सूरत मिलाना, ये वाजिब है। सुभान अल्लाह। वैसे मुतलकन क़िरात ये फ़र्ज़ है, लेकिन साथ कोई और सूरत मिलाना ये वाजिब है। फिर उसमें तरतीब का ख्याल रखना, ये भी क़िरात के वाजिबात में से एक वाजिब है, यानी बितरतीब होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले अगर किसी ने सूरत कुल या अय्युहल काफ़िरून पढ़ी है तो उसके बाद फिर उसको चाहिए कि सूरत नसर पढ़े, या उसके बाद कम से कम 2 सूरतों का गैप करके सूरत नास पढ़ ले। लेकिन अगर कोई खिलाफ तरतीब पढ़ता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुल या अय्युहल काफ़िरून पहली रकत में पढ़ी, अब उसके बाद फिर इससे पीछे वाली सूरत उसने पढ़ दी, कोई भी पीछे वाली सूरत पढ़े, अलम तरा कैफ़ा कर ले, तो ये खिलाफ तरतीब कुरान पढ़ना ये मकरूह है। बिला वजह पढ़ना ये मकरूह है, मकरूह तहरीमी है और गुनहगार होगा। अलबत्ता उसकी नमाज हो जाएगी, उसको कोई अलग से सजदा साफ करने की हाजत नहीं है कि ये कुरान पाक तिलावत के वाजिबात में से है, लिहाजा उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये था कि वो तरतीब के साथ कुरान पाक पढ़ता। जी, इसमें कि सब एक जहन में सवाल आता है कि कुछ सूरतें बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती है, तो ये तरतीब का ख्याल रखते हुए अगर पहले छोटी सूरत पढ़ दी है फिर बड़ी पढ़ दी है तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, अगर लेकिन तरतीब ठीक है। तरतीब ठीक है, लेकिन अगर छोटी कुछ चंद एक आयात का फ़र्क है तो इसमें कोई हरज नहीं। अलबत्ता बेहतर ये है और मसनून ये तरीका है कि पहली रकत में क़िरात थोड़ी सी तवील हो और दूसरे में थोड़ी सी उससे कम लंबी हो, यानी पहली सूरत जो है ना वो पहली रकत में वो लंबी क़िरात की जाए और दूसरे में कम की जाए। एक हदीस में इसका सबूत मिलता है। लेकिन अगर कोई 1-2 आयात कमी बेशी हो भी गई तो इसमें कोई हरज नहीं है। जी जी। नाजरीन, आपने पहले सवाल जो हमारे एक भाई ने भेजा था उसका जवाब समाप्त किया। सवाल ये था कि नमाज में सूरतें अगर तरतीब से ना पढ़ी जाए तो शरई हुक्म क्या है, तो आपने किबला मूसा साहब की ज़बानी समाप्त किया कि ये सूरतें तरतीब से पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर तरतीब ना रखी जा सके तो नमाज हो जाएगी, सजदा साहब उसके लिए ज़रूरी नहीं होगा, लेकिन ये मकरूह होगा। मूसा, दूसरा सवाल एक भाई ने पूछा है, वो ये है कि अस्तंजा जहाँ हम करते हैं छोटा या बड़ा, तो उसमें टिश्यू पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये काफ़ी एक कॉमन क्वेश्चन है। इस्तिंजा के अंदर टिश्यू पेपर इस्तेमाल करना शरअन जायज़ है। असल में यहाँ कन्फ्यूज़न इसलिए शायद पैदा होती होगी कि फ़ुक़हा ने पेपर के साथ, वरक के अल्फाज हैं, पेपर के साथ इस्तिंजा करने से मना किया है और उसको मकरूह लिखा है। लेकिन उससे मुराद जो पेपर है वो वाला जो राइटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जो ना वो किताबत व तहरीर के लिए इस्तेमाल होता है, तो उससे इस्तिंजा करना मकरूह है। लेकिन ये जो टिश्यू पेपर है तो ये मकसद ही इसका किताबत के लिए नहीं है, बल्कि ये इस तरह वेस्ट को इस्तेमाल करने के लिए होता है कि उसको क्लीन किया जाए। तो लिहाजा टिश्यू पेपर से इस्तिंजा करना शरअन बिल्कुल जायज़ है। अलबत्ता रिकमेंडेड ये है कि टिश्यू यूज़ करने के बाद भी पानी इस्तेमाल
کیا جائے، لیکن اگر کوئی ٹیشو سے استنجا کرتا ہے تو شرعن جائز ہے، گناہ گار نہیں ہوگا۔ مصعب اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ وہاں پر پانی دستیاب نہیں ہے تو پھر شرعی حکم کیا ہے؟ جی، اگر پانی دستیاب نہیں ہے اور ٹیشو پیپر ہی ہے اور آپ اس کو استعمال کرتے جس سے نجاست آپ کی زائل ہو جاتی ہے تو شرعن بالکل درست ہے۔ اصل جو مقصود ہے وہ ازالہ نجاست ہے، کہ اس نجاست کو زائل کرنا اور پاکیزگی اور طہارت حاصل کرنا، وہ خواہ کسی چیز سے بھی حاصل ہو جائے اور وہ چیز قیمتی نہ ہو تو اس سے یہ شرعن جائز ہے۔ لہذا اگر پانی اویلیبل نہیں اور بندہ استنجا ٹیشو پیپر سے ہی صرف کرتا ہے اور اچھے طریقے سے نجاست کو دور کر دیتا ہے تو بھی درست ہے۔ جی ناظرین، دوسرا سوال جو ہمارے ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ کیا استنجا میں ٹیشو پیپر استعمال کر سکتے ہیں، اس کا جواب آپ نے سماعت کیا کہ بالکل آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پانی جو ہے وہ استعمال ضرور کریں۔ لیکن اگر کہیں ایسی صورتحال ہو کہ پانی دستیاب نہ ہو تو ٹیشو پیپر سے اگر آپ استنجا کرتے ہیں تو آپ کا وضو ہو جائے گا، نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ نمبر ڈسپلے ہے اسکرین پہ، آپ بھی قبلہ مصعب سے سوال کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کے ذہن میں نماز طہارت کے بارے میں سوال آتا ہو تو آپ وہ سوال کر سکتے ہیں۔ تیسرا سوال ایک بھائی ہیں لیوٹن سے، انہوں نے پوچھا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرنا ضروری ہوگا؟ جی، غسل کے بعد نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں، بشرطے کہ کوئی نواقض وضو نہ پایا گیا ہو، یعنی انسان نے غسل کیا اور صحیح سنت طریقے کے مطابق غسل کیا اور اس کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے ہوا کا خارج ہونا یا جسم سے خون کا نکلنا۔ نواقض وضو یعنی وضو کو توڑنے والا کوئی بھی ایسا کام نہیں پایا گیا تو اس کے بعد اس کو دوبارہ وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے، اسی وضو کے ساتھ جا کر وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ چونکہ اصل جو وضو ہے نا وہ اعضائے اربع کے دھونے کا نام ہے، یعنی جسم کے جو 4 مخصوص اعضاء ہیں، مکمل چہرہ، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت، سر کا مسح کرنا اور پاؤں کا جو ہے نا وہ اس کو دھونا ٹخنوں سمیت، ان 4 اعضاء کو اگر اس نے دھو دیا، سر کا مسح کر دیا تو اس کا وضو ہو گیا۔ لہذا اگر بندہ غسل کرتا ہے تو آٹومیٹکلی یہ چیزیں اس میں کور ہو جاتی ہیں، تو اس کا وضو آٹومیٹکلی ہو گیا۔ اس کے لیے جو نیت کرنا وہ فقہ حنفی کے مطابق شرط بھی نہیں ہے، ضروری بھی نہیں ہے۔ لہذا اب اگر اس کے بعد اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا نہ جو وضو توڑنے والا کام ہے تو اسی کے ساتھ جا کر وہ نماز جمعہ بھی پڑھ سکتا ہے، اس کے ساتھ وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتا ہے اور بقیہ جو بھی طہارت والے کام ہے وہ کر سکتا ہے۔ لہذا غسل کرنے کے بعد الگ سے وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ مصعب، یہاں پر 2 سوال میرے ذہن میں آئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ غسل کے فرض ہے، وہ غسل کرتے ہوئے فرض پورے کرتا ہے، پھر جو سنت طریقہ ہے وہ سنت طریقے سے وضو بھی کرتا ہے۔ اگر اس نے یہ دونوں کام نہیں کیے، ویسے غسل کیا یعنی پورے اس کے جسم پہ پانی چلا گیا ہے جس طرح آپ نے فرمایا، تو پھر بھی وضو کی ضرورت رہے گی؟ ہاں، غسل کے جو 3 فرض ہیں نا ان میں سے ایک فرض ہے پورے جسم پر پانی بہانا، اور پورے جسم پر پانی بہانے سے مراد یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک مکمل پانی بہانا کہ ایک بال بھی خشک نہ رہے۔ اگر صرف وہ یہ والا فرض ادا کر لیتا ہے، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پر پانی بہاتا ہے، تو اس میں گویا کہ اس کے سر کا مسا بلکہ دھل گیا، سر بالکل پورا چہرہ بھی اس کا دھل گیا، دونوں ہاتھ بھی اس کے دھل گئے، دونوں پاؤں بھی اس کے دھل گئے۔ اور قرآن پاک میں یہی حکم ہے کہ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ تو لہذا وہ چاروں چیزیں پائے گی، اس کا وضو ہو گیا۔ اس میں انٹینشن کرنا، اس کی نیت کرنا، یہ فقہ حنفی کے مطابق شرطیاں ضروری نہیں ہے، لہذا اس کا وضو ہو گیا اگر صرف وہ صرف پانی بہا لیتا ہے۔ باقی بھلے وہ اس سے پہلے اس نے وضو کیا تھا غسل کرنے سے یا نہیں کیا، یا غسل کے جو بقیہ 2 فرائض تھے، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ غسل کے اندر فرض تھا، وہ اس نے نہیں بھی کیا تو یہ وضو اس کو ہو گیا۔ البتہ اس کے بعد وہ اس حکم ہے کہ اگر اس نے پہلے وہ 2 کام نہیں کیے تھے تو جب تک وہ کلی نہیں کرے گا یا ناک میں پانی نہیں چڑھائے گا تو اس کا غسل کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ غسل کے بارے میں اسی کے متعلق ایک سوال میرے ذہن میں آیا تھا، تو لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، پہلے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی کون اور کہاں سے؟ میں برمنگھم سے بول رہا ہوں۔ جی بھائی اپنا تعارف کروا دیں پھر سوال پوچھیے مجھ صاحب سے۔ میرا نام صابر حسین ہے اور میں برمنگھم سے بول رہا ہوں۔ آپ کا پروگرام میں دیکھ رہا ہوں، بہت اچھا ہے، جی جی معلوماتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے جی جی کہ ہم آدمی بعد کا سوتے وقت وضو نہ ہو تو آپ قرآن مجید تلاوت کر سکتے ہیں، سورۃ فاتحہ ہوئی، درود شریف وغیرہ ہوئی، سورتیں وغیرہ ہوئی، پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے
ٹھیک ہے, آپ کا سوال نوٹ کر لیا, مصعب نے بھی سماعت کر لیا. اور کوئی سوال آپ کے ذہن میں؟ جی بہت شکریہ. صابر حسین صاحب تھے برمنگھم سے, سوال آپ نے سماعت کیا. مصعب میرے خیال پہلے ان کا ہی جواب دے دیتے ہیں. میرے خیال غالباً وہ سوال کر رہے ہیں کہ وضو نہیں ہے تو سورہ فاتحہ زبانی پڑھ سکتے ہیں یا کوئی اور صورت؟ جی صابر حسین صاحب, اگر شخص کا وضو نہ ہو تو اس کے حوالے سے قرآن پاک پڑھنا دو طرح کا ہو سکتا ہے. ایک ہے قرآن پاک کو ہاتھ میں پکڑ کر ٹچ کر کے مس کر کے پڑھنا, اور ایک ہے اس کو زبانی پڑھنا. جی تو وضو کے بغیر قرآن پاک کو ہاتھ میں پکڑ کر نہیں پڑھ سکتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ باطہارت ہوں, پاکیزہ ہوں, پاک صاف ہوں. اگر آپ زبانی پڑھنا چاہتے ہیں, صابر صاحب کی شاید یہی مراد ہوگی کہ زبانی صورت فاتحہ پڑھنا, تو یا کوئی آیت الکرسی پڑھنا یا کوئی اور بھی قرآن پاک کی آیات وغیرہ پڑھنا, تو بغیر وضو کے زبانی آپ پڑھ سکتے ہیں. پڑھ سکتے, اس میں کوئی حرج نہیں. اور اسی طرح اگر کوئی آپ درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی آپ کو وظیفہ دیا گیا ہے وہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں, تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں, ذکر اللہ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ بغیر وضو کے آپ پڑھ سکتے ہیں. شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ریکمینڈڈ یہ ہے, ان کو پریفریبل یہ ہے کہ باطہارت ہو کر, پاکیزہ ہو کر, ایک پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر, قبلہ رو ہو کر, جتنا آپ یکسو ہو کر پڑھیں گے اس کے فوائد و ثمرات اتنے زیادہ ہوں گے. تو لہٰذا جو آپ اس سے فیوز و برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں, برکات حاصل لینا چاہتے ہیں, تو وہ جتنا زیادہ آپ اس کی جو ہے نا وہ لک آفٹر کریں گے, احتیاطیں کریں گے, اتنا زیادہ آپ کو ملیں گے. ورنہ شرعاً پڑھنا جائز ہے زبانی قرآن پاک بغیر وضو کے. جی ایک اور ہمیں فون کال موصول ہوئی ہے, مسز قاسم ہے ڈربی سے. ان کا سوال میں مصعب کے سامنے رکھتا ہوں, لیکن غسل کا جو سوال تھا اس سے ریلیٹڈ ایک سوال تھا, ظاہر ہے ہمارے ناظرین کے ذہن میں بھی آتا تھا. قبلہ مصعب, پہلے ہم سنتے تھے کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ غسل جب انسان کر لیتا ہے تو پھر دوبارہ وضو کی ضرورت ہے, تو اس میں ایک کچھ علماء بناتے تھے کہ ایسا غسل خانہ جس کی چھت ہو, چھت کے بغیر اگر ہوگا تو پھر وضو کرنا پڑے گا. اس بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟ نہیں, اس کا چھت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. طہارت کا, غسل کا, وضو کا, اس کے ساتھ چھت کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اصل جو وضو ہے وہ بتایا کہ ارکان اربع کو دھونا, یعنی جسم کے جو 4 مخصوص اعضاء ہیں ان کو دھونا, جس میں سار کا ایک مسح کرنا آتا ہے. اگر وہ کسی طریقے سے کر لیے تو اس کا وضو ہو گیا, خواہ وہ چھت تھی نہیں تھی, جیسا کیسا بھی ہے. لہذا یہ کانسیپٹ رکھنا کہ اگر ایسا غسل خانہ جس کے اوپر چھت ہو اس میں غسل کیا تو اس کے بعد وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے. پاکستان میں عموماً ابھی تو بن گیا, لیکن پہلے وہ ایک چھوٹا سا 4 دواری ہوتی تھی, ہاف یعنی انسان کے کمر تک, اور اوپر چھت نہیں ہوتی, تو لوگ ادھر نلکے لگے ہوتے تھے. بالکل, دیواریں صرف بنی ہوتی ہیں. جی ہاں, تو بھلے وہ دیواروں والا بنا ہوا جو ہے نا وہ غسل خانہ ہے, اس کے اوپر چھت نہیں ہے, اور آپ نے اس کے اندر غسل کیا جس میں آپ کے یہ 4 اعضاء دھل گئے, تو آپ کا وضو ہو گیا. آپ کو دوبارہ نہیں صرف وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے جب تک کہ کوئی نواقض وضو یعنی وضو کو توڑنے والا کوئی کام نہیں کیا. جی مصعب, یہ مسز قاسم ہے ڈربی سے, انہوں نے ابھی ہماری کنٹرول روم میں کال کی اور سوال پوچھا ہے. یہ کہتی ہے کہ اگر فجر کی نماز رہ گئی, قضا ہو گئی, تو کیا اگر وہ ظہر سے پہلے انسان پڑھتا ہے تو پھر اس کی نیت کیا کرنی ہوگی, اور دوسرا اس کے ساتھ سنتیں پڑھنا بھی ضروری ہے یا صرف فرض پڑھیں گے؟ جی, تو اور یہ ادا میں آئے گی یا قضا میں آئے گی؟ قضا میں آئے گی. اصل میں ادا میں تو نہیں آئے گی. اگر فجر کی نماز اس کے وقت کے اندر پڑھی ہے, بلکہ کوئی بھی نماز ہے, اگر اس کے وقت کے اندر ادا کریں گے تو اس کو ادا کہیں گے. جب وقت اس کا ختم ہو گیا, اب اس کے بعد جب بھی پڑھیں گے تو وہ قضا ہی کہلائے گی. لہذا اگر فجر کی نماز تھی, فجر کے وقت میں نہیں پڑھ سکے, سورج طلوع ہو گیا, تو اب وہ ادا تو نہیں کہلائے گی, اب وہ قضا ہی ہوگی. اگر اسی دن وہ زور سے پہلے کسی وقت بھی پڑھنا چاہتے ہیں جبکہ مکروہ وقت نہ ہو, جو مکروہ وقت اس میں نماز نہیں پڑھیں گے, مکروہ وقت کے علاوہ پڑھنا چاہیں گے, تو صرف فجر کے جو 2 فرض ہیں اسی ہی کی قضا کریں گے. وہ سنتیں قضا کرنے کی حاجت نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی نماز قضا ہوتی ہے تو اس میں صرف فرضوں اور وطروں کی قضا کی جاتی ہے, بقیہ سنن اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی. دوسرا جو سسٹر نے اس میں سوال کیا کہ نیت کیسے کریں گے, تو نیت اصل کہتے ہیں دل کے ارادے کو. دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ جو آج فجر کی نماز مس ہوگی, یہ قضا ہو گئی ہے, بس میں وہ پڑھنا چاہتی ہوں. لیکن اگر زبان سے کہہ لیں تو یہ اچھی بات ہے, اور زبان سے کہنا چاہے تو اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیت کرتی ہوں میں اس نماز کی, نماز پڑھنے واسطے خدا تعالیٰ کے 2 رکعت نماز فجر قضا. ٹھیک ہے, بس منہ قبلہ شریف, اللہ اکبر. جی ایک اور سوال ہے, یہ ہماری بہن لندن سے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اگر سخت سردی ہو اور گرم پانی میسر نہ ہو تو کیا سردی سے بچنے کے لیے تیمم کر سکتے ہیں؟ سردی سے بچنے کے لیے تیمم کرنا کہ اگر بندہ غسل کرے گا, ٹھنڈے پانی ہے, تو
جو ہے نا وہ سردی لگ جائے گی. صرف سردی لگنا یا سردی محسوس ہونا یا یہ بیمار ہے. ہاں صرف سردی لگنا تو یوزر نہیں. ہاں ایک یہ علماء نے بات لکھی ہے کہ اگر اتنی سخت سردی ہے کہ اگر یہ اس ٹھنڈے پانی سے غسل کرتا ہے یا کرے گی جس کی وجہ سے اس کا جسم جو ہے نا وہ مزید بیمار ہو جائے گا یا آلریڈی بیمار ہے اور اس کی بیماری میں مزید اضافہ ہو جائے گا, تو اس کو واقعی کوئی پکا کنفرم ہے یا ماہر طبیب ڈاکٹر جو ہے اسپیشلسٹ مسلمان حاذق طبیب اس نے بتایا ہے کہ اگر یہ اس پانی سے غسل کرتا ہے تو یہ بندہ بیمار ہو جائے گا یا اس کی بیماری میں مزید اضافہ ہو جائے گا یا اس کا اپنا ذاتی تجربہ ہے, ظن غالب ہے, تو پھر شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ غسل کی جگہ تیمم کر لیں. لیکن فقط وہ یہ کہ میں ٹھنڈا پانی ہے تو غسل کروں گا تو سردی لگے گی تو یہ سفیشینٹ نہیں ہے, یہ عذر قابل قبول نہیں ہے شریعت کے اندر. اس کے لیے تیمم کی حاجت نہیں ہوگی. اس میں یا تو کسی ماہر ڈاکٹر نے کہا ہو کہ اگر تم اس ٹھنڈے پانی سے غسل کرو گے تو تمہاری مرض جو ہے نا وہ مزید بڑھ جائے گا, بیماری مزید بڑھ جائے گی, شدت اختیار کر لے گی, یا اس بندے کا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ جب بھی وہ ٹھنڈے پانی سے غسل کرتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے اور اتنا بیمار ہوتا ہے کہ اس کی عبادات میں خلل آتا ہے, تو پھر اس میں ہے کہ وہ اب تیمم کر سکتے ہیں. جی اور مصعب اگر اسی صورتحال میں اگر کسی پر غسل فرض ہے تو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ اس کے لیے بھی یہی حکم ہے. اول تو وہ اگر اس کے پاس پانی اویلیبل ہے تو وہ غسل کرے, اور جو طریقہ کار ہے غسل کا اس کے مطابق وہ غسل کرے. پہلے نجاست صاف کرے, پھر وضو کر کے پھر غسل کے جو 3 فرائض ان کو ملوث خاطر رکھ کر غسل کرے. لیکن اگر اس کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھنڈے پانی سے غسل کروں گا تو میں بیمار ہو جاؤں گا, اچھا صرف نزلہ لگ جانا, فلو ہو جانا یہ کافی نہیں ہوگا, یعنی ٹھیک ٹھاک بیماری ہوگی جس کی وجہ سے وہ بندے کی عبادات میں خلل آئے گا, اور یا پھر اس کا ذاتی تجربہ ہے یا ڈاکٹر نے کہا ہے تو اس کو اجازت ہوگی کہ وہ تیمم کر لے. لیکن فی الحال جو دیکھنے میں آیا کہ یہاں UK میں شاید ایسی نوبت نہیں آئے گی کہ تیمم کیا جائے. پرانے کنٹری سائڈ کے جو علاقے ہوا کرتے تھے دیہاتوں میں, وہاں اگر واقعی کسی کو ایسا سلسلہ ہو تو وہاں پر سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں کی اتنی حاجت نہیں ہے. لہذا اگر کسی پر غسل فرض ہے تو وہ اولن یہی ہے کہ وہ پانی کے ساتھ غسل کریں مکمل جس طرح اس کا طریقہ کار ہے, اور اگر اس کی مرض بڑھنے کا خطرہ ہوگا تو پھر تیمم کی اجازت ہوگی. جی یہ عامر متین بھائی ہیں سلاؤ سے, ان کا سوال آیا ہے. یہ پوچھتے ہیں کہ کیا حالت سفر میں سنت اور نوافل بھی ادا کرنا ہوگی یا صرف فرض پڑھنے ہوگے جو نماز قصر ہم پڑھیں گے؟ جی عامر متین صاحب, حالت سفر میں صرف فرضوں ہی کے اندر قصر کی جاتی ہے, یعنی فرض جو ہوں گے وہ 4 رکعت والے وہ 2 رکعت پڑھیں گے. لیکن جو سنن اور نوافل ہے نا ان کی قصر نہیں ہے. قصر نہیں مطلب ان کو کم کر کے نہیں پڑھیں گے, وہ جتنی سنتیں ہیں وہ اتنی ساتھ ہی پڑھیں گے. فار ایگزامپل اگر کوئی شخص برمنگم سے سلو کی طرف ہی جاتا ہے, لندن کی طرف جاتا ہے, اور ظہر کی نماز اس کو حالت سفر میں آتی ہے, تو وہاں پر صرف ظہر کے وہ جو 4 فرض تھے نا اس کی جگہ وہ 2 فرض پڑھے گا. بقیہ جو ظہر کی سنتیں ہیں, پہلے والی 4 سنتیں, فرضوں کے بعد والی 2 سنتیں اور بعد والے 2 نوافل, تو وہ اس کو مکمل پڑھنے ہی ہوں گے, ان میں قصر نہیں کرے گا. البتہ اگر اس کو حالت اضطرار میں ہے, حالت اضطرار کا مطلب یہ ہے کہ رش میں ہے کہ جیسے ٹرین چھوٹ جائے گی, اگر میں پوری نماز 12 رکھتے پڑھوں گا تو ٹرین چھوٹ جائے گی, تو اس میں پھر شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ فقط فرض ہی پڑھ لے اور اپنا سفر جو ہے نا وہ کیری آن کر لے. لیکن اگر وہ حالت اطمینان میں ہے, حالت قرار میں ہے, جس طرح عمر بندہ جو ہے نا وہ 7 دن کی نیت سے لنڈن گیا ہے, جب اس کی بیوی بچے یہیں پر ہے, گھر بھی یہیں پر ہے, ادھر جاب کے سلسلے میں گیا, منڈے ٹو فرائیڈے وہاں کام کرتا ہے, سیٹرڈے سنڈے واپس آ جاتا ہے, اور 5 دن وہیں ٹھہرا ہوا ہے اپنے لنڈن میں کام کے سلسلے میں, تو وہاں پر اگر کوئی بھی نماز پڑھتا ہے تو قصر ہی نماز پڑھے گا, لیکن اس میں صرف فرضوں کے اندر قصر کرے گا. جو 4 رکعت والی ہوں گی اس کی 2 رکعتیں پڑھے گا, بقیہ جو ساتھ سنن ہوں گی, جو نوافل ہوں گی, تو وہ مکمل اس کو پڑھنے ہوں گے. جی اسی سے متعلقہ چونکہ یہ ایک موضوع ہے تو میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے, یقیناً ناظرین کے ذہن میں بھی آگے. مصعب نماز قصر جو ہے اس کے لیے دنوں کا کتنا تعین ہے, سفر کا کتنا تعین ہے, اور نیت کیا ہے, اس کی بھی ذرا شرعی جو ہدایات ہے وہ فرمائیں. ٹھیک ہے, اس میں جو دنوں کی تعداد آتی ہے نا احادیث مبارکہ میں, وہ 3 دن ہے کہ جو بندہ 3 دن کی نیت سے سفر کرتا ہے تو وہ جو ہے نا وہ نماز کے اندر قصر کرے گا. اب یہاں آج کل تو بندہ 1 دن میں اتنا سفر طے کر لیتا ہے جتنا پرانے وقتوں میں لوگ جو ہے نا وہ 3 دن کے اندر کرتے تھے. تو اس کی علماء نے نا پھر ایک حد بندی کر دی مائلج کے اندر اور کلومیٹر کے اندر. تو اگر کلومیٹر کے حساب سے دیکھا جائے تو تقریباً 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر کا سفر ہو, اور اگر مائلز کے حساب سے دیکھا جائے تو 57.5 57 مائلز. اگر اتنا سفر کرنے کا ارادہ ہے بندے کا
کہ اتنے سفر سے وہ یکمشت سفر ارادہ کرتا ہے کہ میں اتنا دور سفر کروں گا ایک ہی نیت سے، ایک ہی ارادے سے، تو پھر اس بندے کو ہم مسافر کنسیڈر کریں گے کہ یہ بندہ اب مسافر ہے۔ اور مسافر وہ تب ہوگا جب وہ اپنے آبادی والا جو علاقہ ہے، یعنی جس جگہ علاقے میں رہتا ہے، گاؤں میں، اس ولیج ٹاؤن میں، اس کی آبادی سے جب نکلے گا تو وہ بندہ مسافر ہو گیا، اور جب تک وہ واپس نہیں پلٹ آتا اپنی اسی آبادی میں تب تک وہ مسافر ہوگا۔ اچھا، اس میں نیت کا کوئی اعتبار نہیں، نیت کا اعتبار مطلب اس انداز میں نہیں ہے کہ اگر کسی بندے کا ارادہ ہے کہ وہ اچھا کام کرنے کے لیے جاتا ہے تو بھی وہ مسافر ہے، اگر معاذ اللہ کسی کی نیت خراب ہے، یعنی برے کام کی ارادے سے جاتا ہے، گناہ کی ارادے سے جاتا ہے، بد نیتی کے ساتھ سفر کرتا ہے، تو بھی اس کو وہ سفر کے اندر قصر کا ہی حکم ہے۔ تو خواہ وہ نیت خیر ہو یا نیت شر ہو، اچھی نیت ہو یا بری نیت ہو، تو سفر میں اگر وہ بقیہ جو کنڈیشن ہے بتائی ہے کہ 57.5 مائل یا 92 کلومیٹر، اگر اتنی ارادے سے وہ سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ مسافر بن گیا اور وہ قصر نماز کرے گا۔ اور وہاں پر جس جگہ پر وہ جا رہا ہے سب، وہاں قیام کا اس کا دورانیہ اس بارے میں کتنا ہونا چاہیے؟ جی بالکل، جی جس جگہ انسان سفر کر کے جا رہا ہے، اگر اس کا وہ وطن اصلی نہیں ہے، وطن اصلی مطلب نہ تو وہاں پیدا ہوا ہے، نہ ہی اس کے وہاں بیوی بچے ہیں، نہ وہاں پرماننٹ رہنے کا ارادہ ہے، وطن اصلی اس کا نہیں ہے، تو اگر وہ وہاں پر 15 دن یا اس سے زائد کا سٹے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر وہ وہاں بندہ مقیم ہو گیا۔ اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یہ اس کا وطن اقامت بن گیا، اس کا جو نا وہ سٹے کرنے کی پلیس بن گئی ہے، اب وہ مقیم ہو گیا۔ لیکن اگر کسی کی نیت 15 دن سے کم ہے، 14 days 2 week، 10 دن 1 ویک کی، تو پھر وہ سٹل مسافر ہی کنسیڈر کیا جائے گا، وہ مسافر ہی رہے گا۔ تو لہٰذا اگر کوئی 15 دن یا اس سے زائد کی نیت رکھتا ہے سٹے کرنے کی، تو اس کا سفر ختم ہو گیا، وہاں پہنچتے ہی وہ مقیم ہو گیا، وہ اس کا وطنی اقامت بن گیا۔ رستے میں نماز قصر پڑے گا لیکن وہاں جا کر ہاں جی، رستے میں قصر ہی نماز پڑھے گا لیکن وہاں پہنچ پر وہ مکمل نماز پڑھے گا۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی شخص یہاں سے سمجھے آپ گلاسگو جانا چاہتا ہے، بالکل، اور وہاں اس کا ارادہ کہ میں تقریباً جو ہے نا وہ 16 دن کا قیام ہے، وہاں اپنے کام کروں گا، تو جو ہی وہ یہاں برمنگھم سے نکلے گا، بادی سے نکلے گا، تو وہ مسافر بن گیا۔ رستے میں جتنی نمازیں آئیں گی، 1 آتی ہے، 2 آتی ہے، 3 آتی ہیں، اس میں وہ قصر کرتا رہے گا۔ جب وہ گلاسگو پہنچ گیا اور وہاں اس کا ارادہ ہے کہ میں 15 دن سے زیادہ یعنی 16 دن ٹھہروں گا، تو اب وہاں پر جا کر وہ پھر مقیم ہو گیا۔ اب وہاں سے 16 دن گزرنے کے بعد دوبارہ جب واپس آئے گا تو رستے میں جتنی نمازیں آئیں گی وہ سفر کرتا رہے گا، قصر کرتا رہے گا۔ جب واپس اپنے اس وطن اصلی میں پہنچے گا، برمنگھم پہنچے گا، تو اب دوبارہ پھر پوری نماز پڑھنا شروع کر دے گا۔ بالکل۔ لیکن دوسرا جس طرح آپ نے فرمایا کہ اگر 6-7 دن کا یا 10 دن کا ارادہ کر کے جاتا ہے اور وہاں کام لمبا ہوتا جاتا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ کتنے دن گزرے گے، تو وہ مسافر ہی رہے گا، مسافر ہی رہے گا، بھلے وہ اس کا سال بھی گزر جائے۔ سال بھی گزر جائے۔ اس سب یہ ایک بہن ہے، انہوں نے سوال پوچھا ہے، یہ ڈربی سے ہیں، کیا جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں؟ جی، جرابیں جو موجودہ ہم جرابیں پہنتے ہیں، ان کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر پانی سرایت کر جاتا ہے، اور پھر یہ اتنی وہ ٹائٹ بھی نہیں ہوتی جو کہ موزوں پر مسح کرنے کی شرائط پائی جاتی ہیں، وہ ان کے اندر منطبق نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر لیدر کے موزے ہوں، لیدر کی ساکس ہوں، جس طرح عموماً وہ اسپیشل موزے بنے ہوتے ہیں، اس طرح ہوں تو پھر ان کے اوپر مسح کرنا جائز ہے۔ لیکن یہ جو موجودہ ساکس عموماً ہمارے یہاں استعمال کی جاتی ہیں تو ان کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہے، آپ کو اتار کر اس کو باقاعدہ پاؤں دھونے ہی پڑیں گے۔ جی، ایک اور طرح کی جرابیں اس وقت مارکیٹ میں آئی ہوئی ہیں جو کھلاڑی استعمال کرتے ہیں، جو سپورٹس والی ہوتی ہیں، وہ جرابیں ان پہ کر سکتے ہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے، اگر تو اس کے اندر وہ پانی نہیں جاتا کیونکہ اس کے اندر ہاں پانی نہ جاتا ہو، اس کے اندر پانی سرایت بھی نہ کرتا ہو، پانی کے معنی ہوں، اور پھر وہ بالکل ٹائٹ ہو جاتی ہوں پاؤں کے ساتھ، چپٹ جاتی ہوں، اور پھر پاؤں کے مڑنے کے ساتھ وہ بھی مڑ جاتی ہوں اور پاؤں کو باقاعدہ کور کر لیتی ہے، جس طرح ہم ساکس کور کر لیتی ہیں، تو پھر اس کے اوپر آپ مسح کر سکتے ہیں جبکہ اس کے اندر وہ شرائط پائی جا رہی ہیں۔ تو اگلا سوال ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں لیوٹن سے، وہ پوچھتے ہیں، انجم بھائی ہیں، کہ کیا جہاز میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، یا جہاز میں نماز کا وقت ہو گیا تو پھر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جی، جہاز کے اندر اگر نماز کا وقت ہو گیا تو نماز تو پڑھنی ہوگی، نماز پڑھنا تو فرض ہے، وہ تو کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، یہاں تک کہ حکم ہے کہ اگر وہ ڈوب بھی رہا ہے تو بھی پڑھ لے۔ اب اگر جہاز کے اندر کھڑے ہو کر پڑھنے کی جگہ موجود ہے، اور عموماً بعض جگہ وہ جس طرح کچھ ایئر لائنز ہوتی ہیں ان کے اندر باقاعدہ جگہ بنی ہوتی ہے، تو وہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا ہے، اور اگر وہاں پر کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے
یا ویسے ہی کچھ اس طرح کے حالات وہاں بنے ہیں کہ وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، تو پھر جس حالت میں ہے بیٹھے بیٹھے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ جی ناظرین، آپ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ تکبیر ٹی وی سے پروگرام کویسچن اینڈ آنسر وتھ تکبیر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس پروگرام کے شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ روزمرہ زندگی کے اندر ہمارے ذہنوں میں عبادات اپنی ادائیگی کرتے ہوئے جو سوالات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں اور ہم ان کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، تو تکبیر ٹی وی نے یہ پروگرام کویسچن اینڈ آنسر وتھ تکبیر شروع کیا ہے، اور یہ پروگرام ہر روز جو ہے وہ تقریباً یہی ٹائم ہے ہمارا، 6 بجے سے 7 بجے یہ نشر کیا جاتا ہے۔ تو آپ اس پروگرام کا حصہ بنیے۔ ہمارا نمبر جو ہے اسٹوڈیو کا نمبر وہ اس وقت ٹی وی کی سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کال کیجئے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں حضرت علامہ مفتی خالد محمود تسنیم المدنی صاحب، ان سے آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات آتے ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ دوسرا ایک اور سوال ہے، ہماری یہ بھی ایک بہن نے کیا ہے، وہ پوچھتی ہیں کہ اگر ہم سفر میں ہیں اور جمعہ کی نماز آ جاتی ہے اور جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکتے کسی وجہ سے، تو پھر کیا جس جگہ پہ ہم پہنچے ہیں تو جمعہ کی نماز وہاں قضا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جی، جمعہ کے واجب ہونے کی کچھ شرائط ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ بندہ مقیم ہو۔ تو جو بندہ مسافر ہے اس کے اوپر جمعہ ویسے ہی واجب نہیں ہے، تو لہٰذا مسافر کے اوپر جمعہ واجب نہیں ہے۔ اور جس طرح کہ بہن نے یہ سوال کیا ہے، تو بہنوں پر ویسے ہی جمعہ واجب نہیں ہے، عورتوں پر جمعہ ویسے ہی واجب نہیں ہے۔ لہٰذا یہ اگر حالت سفر میں بھی ہیں اور جہاں اپنی جگہ پر پہنچ رہے ہیں، ڈیسٹینیشن پر پہنچ رہے ہیں، تو وہاں پر جا کر انہیں جمعہ نہیں پڑھنا ہوگا بلکہ ظہر کی نماز ہی پڑھنی ہوگی۔ اور اگر ظہر کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے یعنی عصر سے پہلے تک، تو وہ پھر ظہر کی نماز ادا ہی ہوگی، وہ قضا نہیں ہوگی، وہ ظہر کی نماز ادا ہی ہوگی اور ظہر ہی پڑھنی ہوگی۔ جی میری بہن، آپ نے اپنے سوال کا جواب سماعت کیا کہ آپ جب اپنی منزل مقصود پہ پہنچے گی تو اگر ظہر کا ٹائم ہے تو آپ اپنی ظہر کی نماز جو ہے اس کو، اگر ظہر کا ٹائم ہے تو وہ ادا پڑھیں گی ورنہ قضا پڑھیں گی۔ جمعے کی نماز جو ہے اس کی قضا نہیں ہے، وہ آپ پر فرض نہیں ہے۔ ایک اور بھائی نے سوال بھیجا ہے علامہ صاحب مصعب کہ ایک جگہ پر ہم سفر میں ہیں اور کچھ لوگ ہیں، ان میں سے کچھ عالم ہیں، کچھ حافظ ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ویسے نارمل ہیں، تو پھر ترجیح کس کو دیں گی اگر ہم کسی کو امام بنانا چاہیں؟ تو حافظ ہوگا، عالم ہوگا، یعنی اس کی جو ترتیب ہے وہ کیسے کیسے ہونی چاہیے؟ تو یہ یاد رکھیں کہ خواہ وہ سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، یعنی عام حالات میں بھی ہوں، تو جو اعلم ہو، سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو، جس کے پاس قرآن و حدیث کا سب سے زیادہ علم ہو، شریعت کا پابند ہو، اس کو پریورٹی دی جائے گی۔ تو لہٰذا جو آپ نے سوال کیا کہ مسافر ہیں اور وہاں پر حافظ بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں اور نارمل لوگ بھی ہیں، تو وہاں پر جو عالم دین ہوگا وہ ان کو ترجیح دی جائے گی، ان کو آگے مسئلے پر کیا جائے گا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ تو سب سے پہلے صاحب علم لوگ کو آگے جو ہے نا وہ بڑھایا جائے گا۔ جی، یہ ایک اور سوال مجھ تک پہنچا، ہمارے اسٹوڈیو میں کال کی ہے ہماری ایک بہن نے، نائلہ بہن ہے، یہ ملٹن کین سے، وہ پوچھتی ہیں کہ سنتیں ہم ادا کر رہے ہیں، تو سنتوں میں ہم سورہ فاتحہ کے بعد اگر سورت بھول جاتے ہیں کسی ایک رکعت میں یا 2 رکعتوں میں، تو کیا اس کے لیے سجدہ سہو کرنا پڑے گا، نماز ہو جائے گی یا دوبارہ دہرانی پڑے گی؟ صرف سورہ فاتحہ پڑھی ہے، سورت نہیں ملائی، یہ سنتوں کی وہ بات کر رہی ہے۔ جی، تو سنتوں کے اندر اس کی ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد ایک اور سورت ملانا یہ واجب ہے، نماز کے واجبات میں سے ہے۔ لہٰذا اگر اس بہن نے سورت فاتحہ کے بعد ایک رکعت کے اندر سورت نہیں پڑھی، بھول گئی ہیں، یا 2 رکعتوں میں نہیں پڑھی، تو ان پر سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ لہٰذا جب وہ 4 رکعتیں مکمل کریں گے یا آخری سلام پھیریں گے تو اس سے پہلے وہ سجدہ سہو کریں گے۔ تو سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ آخری تشہد میں یعنی قعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھیں اور بہتر کے ساتھ درود بھی پڑھ لیں، تو پھر ایک طرف سلام پھیریں اور اس کے بعد 2 سجدے کریں اور اس کے بعد پھر تحیات بیٹھیں اور مکمل وہ تشہد پڑھ کر، درود ابراہیمی پڑھ کر، 7 دعائیں معصورہ پڑھ کر پھر سلام پھیریں۔ تو لہٰذا اگر انہوں نے کسی ایک رکعت میں یا ایک سے زیادہ رکعت میں سورت فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت ملانا بھول گئے تو انہیں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ جی، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں کون ہے۔ جی السلام علیکم۔
अस्सलाम वालेकुम जी, कॉल ड्रॉप हुई है, दोबारा कोशिश कीजिए। एक और हमारी बहन मिसेस मलिक लंदन से, उन्होंने हमारे स्टूडियो में कॉल करके पूछा है कि मुसाफिर है और वो किसी जगह पे पहुंचता है, आगे जमात हो रही है इमाम के पीछे, वो क्या अपनी नमाज कसर पड़ेगा या पूरी पड़ेगा? जी, तो जब इंसान सफ़र करके किसी जगह पहुंचता है तो अगर वहाँ का जो मुकीम इमाम है वो जमात करवा रहा है तो इस मुसाफिर को भी फिर उनकी इत्तिबा में मुकम्मल नमाज पढ़नी होगी। लिहाजा अगर वो जो मुकीम इमाम साहब हैं वो मुकम्मल नमाज पढ़ा रहे हैं और अगरचे ये बंदा मुसाफिर है तो जब ये जमात के साथ शरीक होगा, जितनी रकातें इसको मिल चुकी हैं वो उतनी जमात के साथ पढ़े और जो बकिया रह गई होंगी वो उसको कंप्लीट करनी होंगी। फॉर एग्जांपल अगर ज़ोहर की नमाज है, अब ये बंदा मुसाफिर है, इसके ऊपर तो सिर्फ 2 ही नमाज पढ़नी, 2 रकते पढ़नी थी ज़ोहर की फ़र्ज़ों की, लेकिन आगे जिस मस्जिद में गया वहाँ पर मुकीम इमाम साहब जो है ना वो जमात करवा रहे थे और ये इत्तिफाक से जो है ना वो तीसरी रकत की शुरू में मिल गया, तीसरी रकत भी इसने इमाम के साथ पढ़ी, चौथी रकत भी इमाम के साथ पढ़ी, चौथी रकत के बाद इमाम साहब ने सलाम फेर दिया। अब इसकी बज़ाहिर तो 2 रकतें कंप्लीट हो गई, लेकिन इसके लिए अब 2 नहीं होगी। अब चूंकि इसने एक मुकीम इमाम की इक्तिदा की है, लिहाजा अब इसके लिए हुक्म यह है कि ये भी उस मुकीम इमाम की तरह मुकम्मल 4 रकतें पढ़ेगा। तो 4 रकतों में चूंकि इसने 2 पढ़ ली हैं तो 2 जो बकिया रह गई हैं वो इसको पढ़नी होंगी, इसको अदा करना होंगी। सही। इसी से मुतल्लिका किबला साहब मेरे जहन में एक सवाल आया कि कई जगह ऐसा होता है कि मुख्तलिफ बुज़ुर्ग हस्तियाँ मौजूद होती हैं, आलिम होते हैं, मशाइख होते हैं। एक कॉल फिर मैं इंशाल्लाह सवाल करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मेरे भाई कौन और कहाँ से? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है, मैं बर्मिंघम से बोल रहा हूँ। जी अशरफ साहब मुझसे से सवाल पूछिए। जी ये अभी आपने एक मसला बर्मिंघम से मोहम्मद अशरफ। जी आप टीवी की आवाज़ बंद कर दें, आपकी आवाज़ क्रॉस हो रही है। जी पूछिए। अच्छा, तो अभी भी आपने एक मसला बताया ना मसा करने के बारे में। जी मैं कर रहा हूँ। तो आपने बताया कि अगर जो कुछ आज शख्स यूज कर रहे हैं, जराबें जो इस्तेमाल करते हैं, उससे मसा नहीं हो सकता है, लेकिन किसी आलम ने मुझे ये भी बताया था कि इस पर हो सकता है। चलो हो सकता है या नहीं सकता है एक और मसला है, वो आप बता सकते हैं, लेकिन फर्ज करो कि पानी का उसमें जाने का अंदेशा नहीं है और आप अंदर हैं या आपने शूज भी पहने हुए हैं, तो फिर क्या मसा कर सकते हैं उन जराबों पर या नहीं? जी बहुत शुक्रिया अशरफ साहब, बर्मिंघम से आपने सवाल किया। वही सवाल आम जराबों की बात कर रहे हैं अशरफ साहब, लेकिन वो साथ ये भी कह रहे हैं कि पानी उसके अंदर नहीं जा सकता, लेकिन मेरे ख्याल है आम जराब में तो पानी जाएगा, लेकिन स्पोर्ट्स जराबें जो है, जो आपने एग्जांपल दी थी ना स्पोर्ट्स जराबें, अगर वैसी ही हों यानी वाटर प्रूफ जराबें हों, बिल्कुल वो फिक्स भी हो जाए और बकिया जो उसमें शरायत पाई जाती है तो उसके ऊपर मसा कर सकते हैं। लेकिन जो आम हालात में हम यूज़ करते हैं सॉक्स वगैरह, तो उसके अंदर पानी बआसानी जो है वो नीचे शरायत कर जाता है, चला जाता है, लिहाजा उस पर आप मसा नहीं कर सकते। और ये जो आपको जराबों के ऊपर मसा नहीं कर सकते, ये फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक जवाब है, और ये भी नाजरीन के ज़हन में रहे कि इसमें जो हम जवाब देते हैं ये फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक है, उसके मुताबिक है। अगर आप किसी दूसरी फ़िक़्ह को फॉलो करते हैं तो उसके जवाब उससे हटकर भी हो सकते हैं। तो फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक वहाँ उसके ऊपर मसा, आम जो जराबें उनके ऊपर मसा नहीं कर सकते जिसके अंदर पानी सरायत कर जाता है। जी वो जो मुसाफिर की नमाज के बारे में मेरे जहन में सवाल आया था, वो ये था कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि किसी जगह पर जमा है और उनमें कुछ ऐसी हस्तियाँ हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो आलिम भी हैं, मशाइख भी हैं, हर लिहाज से वो यानी वो बुलंद है, तो क्या वो नमाज कसर की इमामत कराएंगे? ज़ाहिर है वो तो 2 पढ़ेंगे, तो क्या बाकी जो हैं ऐसे हालात में उनको ये है कि वो नमाज कसर की इमामत कराएं, और बाकी लोग जो है जो उनके पीछे मुकीम पड़ेंगे वो किस तरह अपनी नमाज मुकम्मल करेंगे? जी, अगर वाकई उस पूरे ग्रोह में कोई शख्सियत हैं, साहिब इल्म है, और लेकिन है वो मुसाफिर, जबकि बकिया लोग उनमें से कुछ ऐसे हैं जो मुकीम हैं, तो बिल्कुल उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए कि वो जो इमाम साहब है वो नमाज़ पढ़ाएं, जो साहिब इल्म है वो नमाज़ पढ़ाएं, और वो अपनी कसर नमाज ही पढ़ेंगे, यानी 2 रकत ही नमाज पढ़ेंगे। अब जो बकिया मुकीम लोग होंगे उनके लिए हुक्म ये होगा कि वो अपनी बकिया 2 रकतें खड़े होकर मुकम्मल करेंगे, लेकिन वो जो खड़े होकर मुकम्मल करेंगे ना, उसका तरीका ये होगा कि वो उसमें किरात वगैरह नहीं करेंगे,
وہ بس بقدر قرات خاموش رہیں گے. یعنی جتنی دیر تک عموماً قرات کی جاتی ہے سورہ فاتحہ یا کوئی اور صورت ملانی ہوتی ہے اگر، تو وہ جتنی دیر میں وہ پڑھی جائے گی اتنی دیر تک وہ خاموش رہیں گے. اس کے بعد پھر جب وہ رکوع کریں گے تو پھر اپنے وہ تسبیحات، تکبیرات انتقالات، وہ اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمدہ وہ پڑھتے رہیں گے، اور آخر جو تشہد میں بیٹھیں گے تو وہ اپنا تشہد بھی مکمل پڑھیں گے. لیکن جو قیام کی حالت میں قرات کی جاتی ہے جہاں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی تو اتنی دیر تک انہیں خاموش رہنا ہوگا. تو لہٰذا اگر مسافر امام بنتا ہے اور اس کے جو مقتدی ہیں وہ مقیم ہیں، تو مسافر تو 2 رکعت پڑھے گا، 2 کے بعد سلام پھر دے گا، لیکن مقیم مقتدیوں کو اپنی 4 رکعتیں مکمل کرنی ہوں گی، بقیہ 2 رکعتوں نے کھڑے ہو کر خود پڑھنی ہوں گی. صحیح ہے. جی ناظرین، آپ نے سماعت کیا. صرف اس میں یہ ہوگا کہ قبلہ مجھ صاحب نے کہا کہ آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، باقی کچھ نہیں، لیکن جو تکبیرات ہیں اللہ اکبر، ربنا لک الحمد، وہ آپ نے پڑھنی ہے، اور سجدوں اور میں سبحان رب یل عظیم اور سبحان رکوع میں سبحان رب یعلا وہ آپ نے پڑھنا ہے، لیکن دوران قیام آپ نے کسی قسم کی قرات نہیں کرنی ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی میں نے ایک کویشچن کرنا تھا. جی میرے بھائی، کون اور کہاں سے تعارف کروا دیجیے. جی محمد بنارس بات کر رہا ہوں برمنگھم سے. جی بنارس صاحب. میں نے علامہ صاحب سے ایک سوال کرنا تھا کہ جو موقدہ اور غیر موقدہ ہیں جی نماز میں وہ کون سی ہیں، اور وہ آپ ریگولر چھوڑ سکتے ہیں، یا اگر آپ حالت سفر میں ہوں یا حالت اضطراب میں ہوں تب چھوڑ سکتے ہیں، یا ان کا کیا حکم ہے، یا وہ کس طرح ہے؟ پلیز اگر بتا دیں تو. جی بہت شکریہ محمد بنارس صاحب برمنگھم سے آپ نے کال کی. ناظرین یہی وہ ہم آپ کے اندر یہ بات ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین اس پروگرام کویسچن اینڈ آنسر وتھ تکبیر میں شامل ہوں، اپنے سوالات رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ دینی علم جو ہے وہ تکبیر ٹی وی کے ذریعے آپ لوگوں تک، یو کے اور یورپ کے ساتھیوں تک پہنچ سکے. مصعب اپنے سوال سماعت کیا بنارس صاحب برمنگھم سے سنت غیر موقدہ کے موقدہ اور غیر موقدہ کا. جی سنت موقدہ بنارس صاحب وہ ہوتی ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا مواظبت کے ساتھ پڑھا ہو، پابندی کے ساتھ پڑھا ہو، کبھی نہ چھوڑا ہو. اور غیر موقدہ وہ سنن ہوتی ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مواظبت نہ اختیار کی ہو، یعنی کبھی کبھار چھوڑ بھی دیا ہو. اور وہ فجر کی سنتیں یہ موقدہ ہیں، ظہر کی سنتیں یہ موقدہ ہیں، اس کے علاوہ عصر کی سنتیں اور عشاء کی جو سنتیں ہیں، عصر کی جو قبلیہ سنتیں ہیں یعنی فرضوں سے پہلے والی 4، اور عشاء کی نماز سے جو 4 رکعتیں پہلے ہم پڑھتے ہیں سنت قبلیہ، یہ سنن غیر موقدہ ہیں. یعنی اگر یہ انسان کسی مجبوری کی وجہ سے یا رش کی وجہ سے، یا جس طرح بنارس صاحب نے ایک لفظ بولا تھا حالت اضطرار میں ہے، رش میں ہے، تو اس وقت آپ چھوڑ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن جو سنتیں موقدہ ہے جیسے فجر کی سنتیں، فجر کی سنتوں کی ویسے بہت تاکید کی گئی ہے، بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. فجر کی سنتیں ہوں گئی، اس کے علاوہ ظہر کی سنتیں قبلیہ بھی اور ظہر کی سنتیں بعدیہ، یعنی جو 4 فرضوں سے پہلے سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ والی بھی، اور جو فرضوں کے بعد سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی. اسی طرح مغرب کی جو سنتیں ہیں، عشاء کے جو بعد والی سنن ہیں، تو یہ سنتیں موقدہ ہیں، لہٰذا ان کو پڑھنا ہوگا، ان کو بلا وجہ نہیں ترک کر سکتے. اگر کوئی شخص بلا وجہ اس کو ترک کرنے کی عادت بنا لے گا تو وہ شرعاً گناہ گار ہوگا. جی بنارس صاحب یقیناً آپ کے سوال کا آپ کو تسلی بخش جواب ملا. قبلہ صاحب امجد صاحب مانچسٹر سے وہی سوال انہوں نے دہرایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سنتوں کا تو میں نے سماعت کیا کہ سنتوں میں اگر سورہ فاتحہ کے بعد صورت رہ جاتی ہے تو سجدہ ساو جائے، لیکن اگر فرائض میں صورت رہ جاتی ہے تو کیا اس کے لیے بھی سجدہ ساو ہے یا نماز دہرانا پڑے گی؟ فرضوں کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے. فرض اگر ایسے ہیں جو 4 رکعتوں والے ہیں تو ان کی جو پہلی 2 رکعتیں ہوں گی نا، فرضوں کی جو پہلی 2 رکعتیں ہیں، تو اس میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک اور صورت ملانا واجب ہے. لیکن فرضوں کی جو تیسری اور چوتھی رکعت ہوتی ہے اس میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورت دوسری ملانا یہ واجب نہیں ہے. البتہ بعض فقہاء علماء نے مستحب لکھا ہے لیکن واجب نہیں ہے. لہٰذا اگر انہوں نے پہلی یا دوسری رکعت کی کسی بھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت ملانا بھول گئے تھے تو واجب ترک ہوا، لہٰذا آخر میں سجدہ ساو کرنا ہوگا. اور اگر تیسری یا چوتھی رکعت کے اندر انہوں نے سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت نہیں پڑھی اور رکوع میں چلے گئے تو اس میں کوئی حرج نہیں، ان کو کچھ کرنے کی حاجت نہیں، ان کی نماز ہو جائے گی. تو لہٰذا مختصر قصہ یہ ہوا کہ فرضوں کی پہلی اور دوسری رکعتوں میں اگر وہ صورت ملانا بھول گئے ہیں تو سجدہ ساو کرنا ہوگا،
اور اگر تیسری یا چوتھی رکعت میں صورت نہیں ملائی تو انہیں کچھ کرنے کی حاجت نہیں ہے، ان کی نماز ہو جائے گی۔ ایک اور بھائی ہیں، یہ علیم خان ہیں بریڈ فورڈ سے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ میں ایک وطر بندہ پڑھتا ہے تو تیسری رکعت میں بجائے جب تکبیر قنوت صورت کے بعد جب تکبیر کی جاتی ہے وہ بھول جاتا ہے، دعائے قنوت بھی بھول جاتا ہے اور سیدھا رکوع میں چلا جاتا ہے، تو کیا سجدہ سہو کرے گا یا دوبارہ وطر پورے مکمل پڑھے گا؟ تو جی علیم خان صاحب، اگر وطر کے اندر تیسری رکعت میں آپ دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے تو آپ کو دوبارہ وطر نئے سرے سے پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، آپ صرف آخر میں سجدہ سہو کر لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ وہ دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، اور واجب اگر بھولے سے چھوٹ جاتا ہے تو اس کا تدارک یعنی اس کا جو ازالہ ہے وہ سجدہ سہو سے کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص دعائے قنوت وطروں کی تیسری رکعت میں پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو حکم یہی ہے کہ وہ واپس نہ پلٹے، وہ اپنی نماز کیری نہ رکھے، آگے سجدے میں جائے اور آخر میں جا کر سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ جی، یہ بہن ہے ہماری شبنم ہدا صاحبہ، انہوں نے لندن سے سوال پوچھا ہے کہ مغرب کی نماز ہم مسجد میں پڑھ رہے ہیں امام صاحب کے پیچھے، اور دوسری رکعت میں ہم رکوع کے بعد ملے ہیں، تو جو پھر ایک ہمیں رکعت پڑھنی پڑے گی یا 3 مکمل کرنی پڑیں گی؟ جی، اگر تو واقعی رکوع کے اندر مل گئے ہیں اس انداز میں کہ جو مقتدی نماز کے لیے آیا اس کی کمر اور امام کی کمر وہ محاذی ہو گئے، برابر ہو گئی، تو گویا کہ انہوں نے وہ رکعت پا لی، لہذا ان کی وہ دوسری رکعت ہو گئی۔ صحیح۔ اب انہیں کھڑے ہو کر فقط جب نماز ختم ہوگی تو انہیں صرف ایک رکعت ہی پڑھنی ہوگی، 2 رکعتیں پڑھنے کی حاجت نہیں، صرف ایک رکعت ہی پڑھنی ہوگی، وہ 2 رکعتیں امام صاحب کے ساتھ ہو گئیں۔ اور اسی سے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ اگر اکیلا بندہ مغرب کی نماز پڑھ رہا ہو اور بلکہ اس میں ملتا ہے تیسری رکعت میں ملتا ہے نماز مغرب میں، اور تیسری رکعت میں بھی وہ نہیں مل سکتا، اس کا رکوع میں نہیں مل سکتا، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو تو تینوں پڑھنی پڑیں گی؟ تینوں پڑھنی پڑیں گی، بالکل تینوں پڑھنی پڑیں گی۔ اور اس میں ایک اس طرح سے بھی بعض لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ مغرب کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں، جی جی، تو یوزلی اس کے اندر وہ 2 قادے آتے ہیں، بالکل تشہد میں بیٹھتے ہیں نا بالکل اتحیات کی شکل میں، تو وہ 2 دفعہ بیٹھتے ہیں۔ بالکل، لیکن یہ جو آپ نے مسئلہ بیان کیا کہ جس میں وہ تیسری میں پھر رکعت وہ کے 2 رکوع کے قادے بعد بیٹھا ہے، جی جی، بعد میں ملا ہے، تیسری رکعت کا رکوع بھی گزر چکا تھا، سجدے میں مل گیا، قومے میں مل گیا یا تشہد میں مل گیا، تو ایسی صورتحال میں اس کو 2 سے زیادہ قادے کرنے پڑیں گے، بلکہ بعض صورتوں میں 3 بھی آ سکتے ہیں اور 4 بھی آ سکتے ہیں۔ اس سے لوگ کنفیوز ہو جائے، اگر ایک رکعت میں مل گیا تو پھر اس کو 2 قادے اور کرنے پڑیں گے۔ جی جی، ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کوسچن اینڈ آنسر ود تکبیر، اور اس پروگرام کی میں ایک دفعہ پھر اپنے ناظرین کو دعوت دیتا چلوں کہ یہ تکبیر ٹی وی کی طرف سے یہ آپ کے لیے، آپ کے ذہنوں میں روزمرہ زندگی میں، ظاہر ہے کہ یہاں یو کے اور یورپ میں، پاکستان میں تو ایک ماحول ہوتا ہے، مسجد فوراً قریب ہے یا ارد گرد ہمارے ایسے لوگ ہیں کہ جن سے ہم فوراً مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہاں یو کے اور یورپ میں کہیں بندہ دور رہتا ہے اور پھر وہاں پر جو ہے وہ کوئی ایسی سہولت بھی میسر نہیں آتی، تو آپ کے لیے تکبیر ٹی وی نے یہ سہولت شروع کی ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی دینی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے، روز نماز کے متعلق، طہارت کے متعلق، انشاءاللہ آگے چل کر ہم دیگر موضوعات کو، لیکن چونکہ آج ہمارا موضوع طہارت ہے، وضو ہے، نماز ہے، اور نماز کے اندر جو ہے وہ جو مسائل ہمیں پیش آتے ہیں ان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال آئے تو آپ اس پروگرام کوسچن اینڈ آنسر ود تکبیر جو ہے وہ اس کے ساتھ اس پر کال کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے، کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو، ہمارے پاس 4 منٹ ہے۔ تیمم کی بات ہو رہی تھی قبلہ مجھ صاحب، ایک بھائی کا سوال بھی آ گیا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ تیمم کے لیے پہلے تو ہم مٹی کا سنتے تھے، تو کیا مٹی کے علاوہ کسی اور چیز پر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، مٹی اصل یہ مین مشہور چیز ہے، فیمس ہے، ورنہ جو چیز بھی اس کی جنس مثلا میں سے یہاں چونکہ مٹی ملنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا، جی تو اس کے لیے فقہا نے ایک اصول اور رول بیان کیا ہے جی کہ ایسی چیز کہ جس کو جلائیں نا، تو جلانے سے راکھ نہ بنتی ہو جی، تو اس سے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ صحیح، جلائیں تو جلانے کے بعد اس کی ایش، وہ راکھ نہ بن راکھ نہ بنتی ہو تو اس سے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔
اب جس طرح مٹی ہے اس کو اب جلائیں گے تو راکھ نہیں بنے گی، ویسی رہے گی. پتھر ہے نا، اس کو اب جلائیں گے تو پتھر پتھر ہی رہے گا، راکھ نہیں بنے گی. اچھا اسی طرح باقی آپ چیز لے لیں، چونا ہے اس کا بھی یہ سلسلہ ہے. تو لہٰذا ان چیزوں سے آپ تیمم کر سکتے ہیں. اسی طرح یہاں پر اگرچہ مٹی نہیں ہے لیکن کہیں سے بھی آپ کو ڈسٹ مل جاتی ہے، جیسے عموماً بعض اوقات جو پرانا کمرہ ہوتا ہے اس کے اندر جو کارپیٹ پڑا ہوتا ہے اس کو بھی ڈسٹ کافی بڑی ہوتی ہے، تو وہاں پر اگر آپ ہاتھ ماریں گے نا تو آپ کو اچھی خاصی ڈسٹ اڑتی نظر آئے گی اور آپ کے ہاتھ کے اوپر بھی لگے گی. تو اس طرح کا ڈسٹ ہے تو اس سے بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں. حالانکہ وہ کارپیٹ کی راکھ بنتی ہے جی لیکن اس کے اوپر جو وہ جو مٹی ڈسٹ، ہے ہاں جو اس سے ڈسٹ ہے اس سے. ہاں جی یہ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ جی ٹھیک ہو؟ جی منیر اعظم بول رہا ہوں. کون میرا بھائی اور کہاں سے؟ میرا نام محمد افضل ہے، کیمرج تو بولنے لگ گیا. جی افضل صاحب کیا سوال کریں گے مجھ صاحب سے؟ پہلی تو مبارک دینا چاہتے ہیں کہ تہاڈا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، ماشاءاللہ. قاری صاحب آئے، بہت اچھا پروگرام لگا. جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جی سوال پوچھیے، ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے. اچھا سوال یہ ہے کہ جماعت میں بارے سے تسی دسن لگے تو کیا جڑا بندہ کلین شیو ہے وہ جماعت کرا سکنا، انہیں پیچھے ہو سکنے یا نہیں؟ جی مصعب. افضل بھائی کیمرے سے. جی افضل صاحب کیمرے سے سوال کر رہے تھے کہ جو کلین شیو ہے کیا وہ جماعت کروا سکتا ہے. تو دیکھیں ہر چیز کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے، ایک میرٹ ہوتا ہے. تو شریعت نے بھی جو چند لوگوں کا ایک نمائندہ مقرر کیا ہے، جو امام مقرر کیا ہے، تو اس کی بھی کچھ شرائط ہیں کہ وہ اگر شرائط اس کے اندر پائی جاتی ہوں تو وہ بندہ جماعت کروا سکتا ہے. اور اس کے مطابق جو ہے نا وہ شخص جو کلین شیو ہے وہ جماعت کا مستحق نہیں ہے، جماعت نہیں کروا سکتا. اور اگر وہ جماعت کرواتا ہے تو اس کے پیچھے کسی نے پڑھی ہوگی تو ان کی نماز واجب الاعادہ ہوگی، دوبارہ ان کو پڑھنی پڑے گی. جی یہ ایک اور سوال ہے اور یہ آخری سوال ہے انشاءاللہ. جو بقیہ سوالات آپ کی طرف سے آ رہے ہیں وہ ہم بعد میں شامل کریں گے. محمد شریف صاحب ہیں سٹو کانٹرین سے، یہ سوال کرتے ہیں کہ گھر میں ایک کمرہ ہم نے مختص کیا نماز پڑھنے کے لیے، اس میں ہم نماز پڑھتے ہیں، سارے فیملی قرآن پاک پڑھتے ہیں، لیکن بعد میں ہمیں کوئی ضرورت پیش آئی تو کیا ہم اس کمرے کو جس کو ہم نے اپنے طور پر مسجد بنایا تھا دوبارہ بیڈ روم میں کنورٹ کر سکتے ہیں؟ جی اگر تو انہوں نے صرف اس کو ایز اے جائے نماز ہی رکھا ہے، مصلی ہی رکھا ہے، اور عموماً یہی ہوتا ہے کہ گھر میں جو ہوتا ہے نا وہ ایک روم مختص کر لیا، اس سے مراد ان کی یہی ہوتی ہے کہ یہاں پر نماز پڑھ لیا کریں گے، لیکن اس کو باقاعدہ مسجد قرار نہیں دیتے، صرف ایک جائے نماز ہے، جائے مصلی ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے. تو اس کو آپ جب چاہیں جو ہے نا وہ بیڈ روم میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں، سٹنگ روم میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ بہتر ہے کہ ایسی جگہ کے اندر اس کو کنورٹ کیا جائے کہ جو ادب والی ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کو اب جو ہے نا وہ ٹوائلٹ میں کیا جائے، لیکن شرعاً جو ہے نا اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی بقعہ زمین کو یعنی کہ حصے کو آپ نے کسی بھی حصے کو باقاعدہ مسجد قرار دے دیا تو پھر جب ایک دفعہ مسجد قرار دے دیا نا تو پھر اب اس کو کسی اور جو ہے نا وہ حصے کے اندر کنورٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور لیکن عموماً جو لوگ گھروں میں اس طرح کے کمرہ منتخب کرتے ہیں اس کو مسجد قرار نہیں دیتے، اور اب یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک مسجد بیت عورتوں کی ہوتی ہے یا جائے نماز ہوتی ہے تو وہاں پر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، تو لہٰذا اس کے بعد میں کنورٹ کر سکتے ہیں. جی ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کوسچن اینڈ آنسر ود تکبیر کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ کل پھر اسی پروگرام کے ساتھ اسی وقت جو ہے وہ حاضر ہوں گے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے حضرت علامہ مفتی خالد محمود تسنیم المدنی صاحب، آپ کے بھیجے ہوئے سوالوں کا جواب دے رہے تھے. مجھے اور قبلہ مجھ صاحب کو تکبیر ٹی وی کے برمنگھم اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل پھر انہی سوالات اور جوابات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر.